वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं कुछ और सवालों की तरफ जाऊं, चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले आप अपने ऊपर अमेरिका की जानिब से लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों की बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर है अमरीकी इंतज़ामिया में भी अब तब्दीली आई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक अनप्रेडिक्टेबल दौर ख़त्म हुआ है और जो बाइडन के आने के बाद इस बात की तवक्को की जा रही है कि कुछ हमें ज़रा बालो नज़र अमरीकी सियासत देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अमेरिका के अंदर जो सियासी या आलमी पॉलिसियाँ होती हैं वो किसी शख्स की नहीं, अदारा जाती मीरास होती हैं। आप क्या तवक्को रखते हैं इस हवाले से? देखिए, एक नहायत ही बुनियादी और एक असूली मौक़िफ़ के तौर पर इस्लामी जमहूरिया ईरान की हमेशा से ये रवैया रहा है कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात की तरफ से ऐलान की गई जो एक प्रोपेगेंडा के हवाले से मुख्तलिफ़ उनके मौक़िफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर जो बाइडन ने अपने जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये ऐलान किया था कि वो ईरान और 6 बड़ी ताकतों के दरमियान होने वाले एटमी मुआहदे के जो मुआहदा हुआ है उसमें वो वापस आएंगे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी कुर्सी सदारत का चार्ज लिया है उस वक्त से लेकर अब तक कि मैं आपकी खिदमत में यहाँ बैठे हैं हम, अब तक वही जो सबका ट्रंप दौर की पॉलिसी है उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो एटमी मुआहदा ईरान और 6 बड़ी ताकतों के दरमियान हुआ था और हुआ वो अब तक है, वो एक मारूफ बैनुल-अक़वामी मुआहदा है और जिसके पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसने बाकायदा एक करारदाद भी मंजूर की हुई है और इस मुआहदे में शामिल तमाम ममालिक जो है वो इस बात के पाबंद हैं कि वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे। ट्रंप जब अमरीकी सदर बने तो उन्होंने न सिर्फ इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की बल्कि इस मुआहदे को पायमाल करके उसमें से निकले और दूसरे ममालिक को उसने डराया धमकाया कि वो भी ऐसा ही करें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ मगरबी ममालिक भी उसी रास्ते पर चल पड़े और उन्होंने जो अपने अपने वादे और ज़िम्मेदारियाँ इस मुआहदे के हवाले से की हुई थीं उन पर अमल नहीं किया और इस सिलसिले में जो वो वाहिद मुल्क जिसने इस मुआहदे के तमाम मफाद को उसकी रियायत की है और उस पर अमल दरामद किया है मुकम्मल तौर पर, वो इस्लामी जमहूरिया ईरान ही है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी एजेंसी है उसने अपनी 15 ऑफिशियल और लिखी हुई मकतूब शक्ल में ऐसी 15 रिपोर्ट्स दी हैं जिनमें उसने इस बात की भरपूर गवाही दी है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुकम्मल तौर पर एटमी मुआहदे की पाबंदी की है। बस इससे ये साबित होता है कि जिस पार्टी ने अपना रवैया और अपनी कारकर्दगी वो मनफी अंदाज में की है और इसको पायमाल किया है, उसे अपने उस रवैये और अपने बर्ताव की इस्लाह की ज़रूरत है और दर हकीकत जिस तरह ने गलती की है और इस मुआहदे को तोड़ा है वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर हैं। इसलिए अमेरिकी जो बाइडन को अमेरिकी सदर को के लिए ये नहायत ही आसान है और अमेरिका के साबिक़े रवैये की इस्लाह करे और इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ आयद पाबंदियों को हटा दे। डॉक्टर साहब, अब 2-3 ज़रा सख्त सवालात, लेकिन पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के हवाले से
کے تناظر میں بڑے ضروری ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کا موقف جو ہے وہ یہاں کے عوام بھی اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان ایران سرحد جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے وہاں پہ بسا اوقات مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یقیناً رابطہ ہے، پاکستان اب فینسنگ بھی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی طویل جنگ بھی لڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس جنگ میں ایک شہداء کی بڑی لمبی اور طویل فہرست ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے اعتماد کی فضا جو ہے وہ کس سطح پر ہے، اور اب صورتحال جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ اس اعتماد کی فضا کو بڑھتے، صورتحال کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران دو بھائی اور ہمسایہ ملک ہیں جن کے درمیان ایک طویل مشترکہ سرحد ہے، اور ان کو نہ صرف مشترکہ قسم کے مسائل بلکہ ان کو خطرات بھی مشترکہ طور پر درپیش ہیں۔ دیکھیے، ہمیں نہ صرف دہشت گرد گروہوں کا سامنا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو علیحدگی پسند عناصر ہیں ان کا بھی ہمیں سامنا ہے، اور اس سے بھی ہٹ کر بعض ایسے گروپ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ آرگنائزڈ اور بڑے تنظیم کے ساتھ وہ بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی سیکیورٹی کے خلاف ایک خطرہ ہیں بلکہ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی یہ خطرات میں ڈال رہے ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کے استحکام اور امن و امان کو سرحدی صورتحال کے تحت خطرات میں ڈال رہے ہیں۔ امنیت هر دو کشور رو در مناطق مرزی به خطر میندازن۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے دونوں ممالک کے لیے وہ یہ ہے کہ سرحد پر مکمل طور پر امن و امان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ان میں رونق آنی چاہیے، خصوصاً جو ہمارے دونوں طرف بارڈر کے رہنے والے جو لوگ ہیں پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ شہداء اور جانثار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مالی ان کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ اس طرح کے جو منظم گروہ بارڈر سیکیورٹی گارڈز ہیں ان پر ایک حملہ کیا گیا ہے۔ جو بنیادی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو دونوں ملکوں کے سیکیورٹی حکام ہے وہ پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایران نے کئی سال پہلے بعض جو اہم تھیں وہاں پہ یہ فینسنگ کا کام اس نے مکمل بھی ہو چکا ہے، اور اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور یہاں کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ یہ 2021 کے آخر تک جو ہے وہ 200 کلومیٹر کے ایریے کی فینسنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک سیکیورٹی کمیشن جو ہے وہ اس بات کے اوپر نگرانی کر رہا ہے، اور جو متعلقہ مشورے اور آپس میں رابطے ہوتے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دو طرفہ سطح پر اعلیٰ
وفود کا تبادلہ بھی ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. جناب جنرل باجوہ صاحب 2 بار ایران تشریف لے گئے ہیں اور اس کے بدلے 1 بار جنرل باقری یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ ان کے دوسرے وزٹ کے بارے میں اور دونوں ملکوں کے جو حکام ہیں سیکیورٹی کے ان کے درمیان مکمل اعتماد موجود ہے اور دونوں ملکوں کے جو دفاعی اور سیکیورٹی حکام ہیں ان کے درمیان جو مشورے اور آپس کی کونسلنگ ہے وہ موجود بھی ہے اور ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے پورے سرحد کی لمبائی میں جو اہم سیکیورٹی اقدامات ضروری ہیں وہ اٹھائے جا چکے اور ہم نے ان اقدامات کے نتیجے میں یہ بات دیکھی ہے کہ پہلے کی نسبت جو ان گروپوں کی طرف سے دہشت گردانہ حملے ہوتے تھے یا دوسرے اس طرح کے نقصان دہ حملات اس میں کمی آئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ تعاون اور یہ کوششیں دونوں طرف سے وہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ سرحد جو ہے وہ ایک امن، دوستی، بھائی چارے اور مکمل طور پر پرسکون بارڈر میں تبدیل ہو سکے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ظاہر ہے پاکستان اور ایران کی جیسے میں نے کہا بہت ساری قدریں مشترک ہیں، تعلقات کا ایک وسیع تاریخ ہے. ایران کے کیڈٹس پاکستان آتے تھے، اسٹوڈنٹس پاکستان آتے تھے اور ظاہر ہے ایک جو برادرانہ تعلقات سے کا جو ایک عکس تھا وہ دکھائی دیتا تھا. اب ایک خیال یہاں پر پایا جاتا ہے کہ جیسے ایران کے اندر بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ شاید ایران کی پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بھی دکھائی دیتی ہے. ہمارے ہاں ایک اصول جو ہے وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے جو کہ ہمسایوں سے متعلق ہے اور دوسرا جو ترجیحی اصول ہمارا ہے وہ تمام اسلامی ممالک کے لیے ہے اور پاکستان ہمسایہ ہونے کے ناطے بھی اور ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے بھی دونوں ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں یہ شامل ہے. اور ان سے بڑھ کر ہمارے جو رہبر اعلیٰ ہیں جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم پاکستان کی سیکیورٹی اپنی سیکیورٹی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو اپنے ایران کی ترقی اور خوشحالی سمجھتے ہیں اور ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ اسی مشترکہ اصول پر مبنی ہیں اور کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہیں وہ اس اصول اور اس تعلق کو متاثر نہیں کر سکتا. دیکھیے ایران کے بہت سے ممالک کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں لیکن پاکستان ایران کا ایک ہمسایہ اسلامی ملک ہے اور ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں، قدر مشترک ہیں، وہ ان ممالک کی نسبت کہیں زیادہ اور بے شمار ہیں جن کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات موجود ہیں. دیکھیں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک نمائندے بلکہ ایران کے یہاں پاکستان میں سفیر کی حیثیت سے آپ کو یہ بات واضح طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے لیے ایران کو کسی قسم کی کوئی لمٹ اور کوئی پابندی موجود نہیں ہے. ہم پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، علمی اور یونیورسٹی کے لیول کی اور دفاعی تعاون کے لیے
مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہمارے جو قیادت ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کا جو حجم ہے اس کے لیے $5 ارب کا ایک ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو اس سے کافی دور ہے۔ ان $5 ارب کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آئیے بسم اللہ ہم تیار ہیں، اور پاکستان کو گیس مہیا کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہاں پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ایران پر وہ ہم کئی سال پہلے جو ہے وہ مکمل کر کے بیٹھے ہیں، اور بارڈر تک ہم پائپ لائن لا چکے ہیں۔ پاکستانی سائیڈ پہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بسم اللہ آ گیا ہیں۔ پاکستان کو بجلی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم اس وقت 100 میگا واٹ بجلی پاکستان کو دے رہے ہیں، اور اس موجودہ وقت ابھی کے ابھی ہم 500 میگا واٹ بجلی پاکستان کو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں جو مشترکہ طور پر اور دونوں ملکوں کے مزید تعاون اور اقدامات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس چونکہ وقت محدود ہے، میں نے 2-3 سوال آپ سے کرنے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ یہ اقتصادی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، گیس پائپ لائن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی طرف کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اقتصادی پابندیوں کے باعث بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں ہم جس صورتحال پر کھڑے ہیں اس کے درمیان میں سے آپ کو کوئی دکھائی دیتا ہے راستہ کہ کس طریقے سے پاکستان اور ایران جو ہیں وہ اس تجارتی حجم کی طرف بڑھ سکیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بہترین عمل جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ کا ہے، اور میں نے جیسے اشارہ کیا ہے سرحدی مارکیٹس جو ہیں ان کو مضبوط بنانے سے یہ کام آسان بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں جناب ایکسیلنسی عمران خان صاحب نے آرڈر کیا ہے، اور وہاں ہمارے ہاں ڈاکٹر حسن روحانی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ وہ سرحدی انٹری پوائنٹس میں اضافے کا ہے کہ جن کی تعداد بڑھے گی تو فطرتی طور پر اس کے اثر میں یہ چیزیں بھی آگے بڑھیں گی۔ اس وقت ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک مشترکہ کمیٹی ہے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسپیشل ٹیرف کے اوپر کام کر رہی ہے، اور فری ٹریڈ کے سلسلے میں بھی ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ چینل کے حوالے سے ایک مشترکہ کمیٹی جو ہے وہ ویبینار کے ذریعے مذاکرات کر رہی ہے۔ اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ پابندیوں کی وجہ سے مسائل تو پیش آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے مشترکہ تعاون کو روک نہیں سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد علی حسینی ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر سید محمد علی حسینی۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اس گفتگو سے یہ تاثر یقیناً ابھر کر سامنے آتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات جو ہیں وہ آگے مضبوطی کی طرف راستے پر رواں دواں ہیں، اس امید کے ساتھ کہ دونوں برادر ملک جو ہیں ان کے درمیان تجارت، ثقافت، معیشت ہر میدان میں فروغ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔